अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जहां PSL का फाइनल पाकिस्तान में मुनक्किद किए जाने को एक अहम और बड़ा कदम करार दिया जा रहा है, वहीं एक और कामयाबी और ज्यादा बड़ी खबर इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाला इक्तिसादी ताउन तंजीम का 13वां इजलास है। और ज्यादा बड़ी और अहम खबर इसलिए है कि भारत और दूसरे ममालिक ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तनहा हो रहा है और तनहा करने की कोशिश करते हैं, मगर बाकायदा तौर पर बहुत सारे ममालिक के सरबराहान मौजूद होंगे इस्लामाबाद में सिवाय अफगानिस्तान के, और उसकी क्या वजह है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शिरकत के लिए 8 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान इससे पहले भी 1995 में ECO सरबराह इजलास की मेजबानी कर चुका है। 10 ममालिक पर मुश्तमिल इक्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास कल होगा और इक्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास का मकसद बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट, तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन को बढ़ाना है इस खित्ते के ममालिक के दरमियान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर पैगाम दिया कि इक्तिसादी ताउन तंजीम रवाबित के फरोग में मुआविन साबित होगी। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन साथ ही इस बात पर अफसोस भी है कि इस इजलास में अफगानिस्तान ने आला सतह के नुमाइंदे भेजने से इनकार कर दिया है। इजलास में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर और सदर के खुसूसी एलची डॉक्टर उमर ज़खेवाल करेंगे। और ये बड़ी अहम बात है क्योंकि कम से कम यहाँ तक तवक्को ज़रूर की जा रही थी कि उनके वज़ीर ख़ारजा आ जाएंगे, और ये बात सताजी साहब की तरफ से तवक्को भी थी कि वहाँ से वज़ीर ख़ारजा आ जाएं अगर अशरफ गनी साहब नहीं भी आते उनके सदर। ये रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने के इल्ज़ाम के नतीजे में सामने आया है, या फिर जो खुद अफगानिस्तान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है उसका रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं और दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों का मामला दोनों ममालिक के दरमियान तनाव का सबब बना हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई इकदाम लिए गए, जैसे जब पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हुई और उसके ताने बाने अफगानिस्तान से जाके मिले, सरहद बंद कर दी गई। साथ ही तारीख में पहली दफा यह ऐलान किया गया कि अब जो भी गैर कानूनी तौर पर पाक अफगान सरहद क्रॉस करेगा उसे देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। यह बहुत बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड मूव थी। फिर एक और ये हुआ कि पाकिस्तान ने जो अफगान की सरजमीन पर दहशतगर्दों के मौजूद हैं उन्हें खुद टारगेट किया पाक अफवाज ने, और इस पर प्रोटेस्ट किया गया अफगानिस्तान की तरफ से। पाक फौज की जानिब से अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के नामों की फिर फहरिस्त भी दी गई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना किए जाने पर एहतजाजन पाक अफगान सरहद को बंद किया गया। उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इस इजलास में ये तनाव कम करने का मौका मिलेगा, अफगानिस्तान की लीडरशिप आ जाएगी, दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। इजलास में अफगानिस्तान के आला सतह के नुमाइंदे ने शिरकत ना करने से का ऐलान किया और इससे लग रहा है कि इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता माह कंधार में मुत्तहिदा अरब अमारात के 5 सिफारतकार जहाँ बाग हो गए थे और दहशतगर्द हमले में अफगानिस्तान की वजारत दाखिला की जानिब से इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया कि हमले की मनसूबाबंदी पाकिस्तान में की गई है। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि हमले की मनसूबाबंदी पाकिस्तान के इलाके चमन के मदरसे में की गई। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन अरब इमारात की पुलिस के आला हुकाम ने अपने बयान में कंधार में होने वाले बम धमाके का जिम्मेदार अफगान हुकूमत को करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ सरहदी नहीं सिफारती कशीदगी बढ़ती जा रही है। आज इक्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की जो काउंसिल का इजलास था उसमें मुशीर खारजा सत्तार अजीज की सदारत में हुआ और जारी करदा एलामिये के मुताबिक 1 मार्च को होने वाले सरबराह इजलास के एजेंडे को हतमी शक्ल दी गई है। इजलास में मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट, मवासलात, ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। माहौलियात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के शोबों में भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। और अहम बात अब यही रही कि अफगानिस्तान की शिरकत नहीं हुई। आज मुशीर ख़ारजा सत्तार अजीज ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में कहा कि खित्ते को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिनसे निपटने के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। उन्होंने कहा कि रुकन मुल्कों में राबतों के फरोग से खित्ते में खुशहाली आएगी। अब देखना है कि पाकिस्तान का जो अहम रुकन मुल्क है इस तंजीम का अफगानिस्तान के साथ किस तरीके से राब्ते बहाल होते हैं, क्या वजह हुई कि शिरकत नहीं हुई। हमारे साथ ताहिर खान साहब मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर अफगान उमूर हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब। बड़ा ज़ाहिर पाकिस्तान को भी आयात है
افغانستان سے، مگر بات کرنے کا فورم افغانستان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہوگا جی ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. اس تقریب کا بھی انویٹیشن دیا گیا، حالانکہ پاکستان میں کارروائیاں ہوئی ہیں. کیا وجہ ہے، کیوں نہیں انگیج کر رہا افغانستان؟ شکایات بھی ہوئی ہیں پاکستان کی طرف سے، کیوں انگیج کرنے سے یا گفتگو سے، ڈائلاگ سے دور جا رہا ہے؟ میرے خیال میں افغانستان کو اپنی پالیسی کو ذرا آزاد کرنا پڑے گا. یہ صرف اسلام آباد والا نہیں ہے کہ ECO کے میں نہیں آ رہے، اور افغانستان کو اگر شکایات ہو بھی پاکستان سے تو میرے خیال میں یہ اچھا موقع ہے، نہ صرف پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات بلکہ جو دیگر رہنما ہیں ان سے بھی اپنی بات کرنے کا. تو میرے خیال میں ممکن ہے کہ کچھ دباؤ ہو، اور یہی تو پاکستان میں سوچ ہے بھی کہ جب اگر سارک ممالک میں بھارت نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا، اس کے بعد تو سارک سمٹ اسلام آباد میں بالکل ہونا ہی نہیں تھا، لیکن افغانستان نے بھی اس کے ایک دن بعد بھی اعلان کیا کہ وہ بھی اسلام آباد والے کانفرنس میں سارک میں بھی نہیں جائیں گے. اگر کل بیٹھنا ہے پاکستان کے ساتھ، پرسوں بیٹھنا ہے، تو آج کیوں نہ بیٹھے؟ کیونکہ شکایت وہاں بھی ہے لیکن شکایت تو پاکستان میں بھی ہے، اور شکایات کے حل کرنے کے لیے تو افغانستان کو پاکستان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی پڑے گا. جس طرح جون میں وہاں پہ بارڈر پہ معاملات خراب ہوئے، فائرنگ ہوئی، لیکن بعد میں دونوں بیٹھ گئے. بہت شکریہ طاہر خان صاحب. جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ انفلوئنس میں ہے افغانستان، جس کی وجہ سے جب سارک کا معاملہ تھا، نہیں ہونا تھا اجلاس، اس کے باوجود بائیکاٹ کا اعلان کیا. بھارت میں جا کے بھی اشرف غنی صاحب نے جو لینگویج استعمال کی ایک ایسے فورم پر جہاں پہ بنتا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ تو وہ کہہ رہے ہیں دباؤ میں اس وقت افغانستان نظر آتا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ بات کرے. کل نہیں، پرسوں نہیں، تو اس کے بعد بات کرنی پڑے گی. تو کیا بہتر تھا کہ اس میں آ جاتے اور یہیں اس کانفرنس میں بات ہو جاتی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ملٹری کورٹس کے حوالے سے فائنلی ایک پیش رفت ہوئی ہے. پیپلز پارٹی الگ نظر آ رہی ہے، مگر جتنے رہنما اور جتنی جماعتیں مانی ہیں ملٹری کورٹس کے لیے، وہ شدید تنقید کے ساتھ اور تحفظات کے ساتھ مانی ہیں اور حکومت پر شدید تنقید ہوئی ہے. بات کریں گے اس پر تفصیل سے بریک کے بعد. ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے. 8 اجلاسوں کے بعد فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع سے متعلق آئینی ترمیم کے مسودے پر حکومت اور سیاسی جماعتوں کی اکثریت متفق ہو گئی ہے، سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور اس حوالے سے 6 مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جائے گا. نئے مسودے میں 2 باتیں اہم ہیں جو گزشتہ 2 مسودوں سے مختلف ہیں، اور اس کو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان کیا. وہ پچھلی دفعہ کی قباحتیں ہیں، ان کو دور کیسے کیا جائے، اس کے لیے 2 چیزیں سامنے آئیں اور اس پر اتفاق ہو گیا ہے. ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ کمیٹی ہوگی جو کہ ہر ماہ یا 2 ماہ میں 1 مرتبہ ملا کرے گی، جو اوورسی کرے گی اس سارے پروسیس کی امپلیمنٹیشن کو. اور دوسری چیز جو طے ہوئی کہ ٹائم لائنز کا امپلیمنٹیشن پلان ایک طے کیا جائے گا اور ہر پارلیمنٹری لیڈر اس کو سائن کرے گا، تاکہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو پابند کیا جائے کہ وہ ان ٹائم لائنز کو سٹک کرے. اس لیے سٹک کریں کہ 2 سال کے بعد پھر ہم اس نوعیت پر پھر نہ آ جائیں اور ایک مزید ایکسٹینشن کی ضرورت نہ پڑ جائے. پارلیمنٹری اوورسائٹ بھی، ڈیڈ لائنز بھی. پچھلی دفعہ جب یہ ہوا تو ڈیڈ لائن نہیں تھی، اور تمام جماعتوں کا خیال ہے کہ نہ حکومت نے ریفارمز کیے جوڈیشل، نہ ہی وہ کارکردگی نظر آئی، اس قسم کی کنوکشنز نظر آئی جن کا اس وقت ترمیم کرتے ہوئے سوچا گیا تھا. جہاں اپوزیشن جماعتوں نے اس اہم معاملے پر اتفاق کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ ایک ناپسندیدہ اقدام ہے جس پر موجودہ ملکی صورتحال کی مجبوری میں اتفاق کیا گیا. سب نے اس چیز سے اتفاق کیا کہ یہ کوئی پسندیدہ راہ نہیں ہے جو ہم اختیار کر رہے ہیں. ہمارے نارمل لیگل سسٹم کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، لیکن بعض مجبوریاں سیاست میں ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں قوم کا تحفظ ہو، ہماری قوم کا تحفظ، ہمارے لوگ نہ مریں. سارے پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ متفق ہے کہ وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ
کہ ملٹری کورٹ کو ایکسٹینشن دینا چاہیے. کوئی سیاسی جماعت اس قسم کے فیصلے خوشی سے نہیں کرتی، لیکن جو ملک کی صورتحال کے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آخری دفعہ ہوگا. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی ملٹری کورٹس کو بار بار ایکسٹینشن دینا یہ کوئی اچھی بات ہے. قوم بھی سمجھتی ہے کہ جب حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے تو کم از کم فوجی عدالتیں ہی قائم ہوں. ہم عوام کے سینٹیمنٹس بھی سمجھتے ہیں. ہم پرنسپلی یا اصولی طور پر جن حالات میں پاکستان ہے ہم فوجی عدالتوں کے قیام کے مخالف نہیں ہے. مجبوری، حالات، حکومت کی ناکامی، یہ تمام وجوہات تھی جس کی وجہ سے جماعتیں کہہ رہی تھی کہ ہم مانے ہیں. ساتھ ہی تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کے ساتھ شکایتیں کرتی دکھیں کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران حکومت کو نظام انصاف میں اصلاحات کے لیے جو ضروری اقدامات کرنا تھے وہ نہیں کیے گئے. قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ نے کہا کہ حکومت کو اصلاحات کرنا تھی لیکن کچھ نہیں کیا گیا. ایم کیو ایم کی جانب سے ملٹری کورٹس کی توسیع کے حوالے سے حکومت پر سخت تنقید کی گئی. فاروق ستار نے کہا کہ حکومت کو گزشتہ 2 سالوں میں جو کچھ کرنا تھا اس میں وہ ناکام رہی ہے اور ملٹری کورٹس وقت خریدنے کا ایک حربہ تھا اور اس دوران حکومت نے عدالتی نظام مضبوط کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا. فاروق ستار نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف سیاسی جماعتوں کے سامنے آ کر اپنی ناکامی کا اعتراف کریں، ہم سے ملاقات کر کے مانیں کہ وہ ناکام ہوئے. جہاں یہ تنقید کی جا رہی تھی وہیں ایک پرانا اعتراض بھی سامنے آیا. جماعت اسلامی اور JUIF کی جانب سے مسودے میں لفظ مذہبی دہشت گردی پر اعتراض اور اسے نکالنے کا کہا گیا. اس اہم پیش رفت کے دوران سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی کا فیصلہ سامنے نہیں آیا. آج فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوا. اس میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی نے پہلے ہی اس معاملے پر 4 مارچ کو آل پارٹیز کانفرنس طلب کر رکھی ہے اور آج ہی جب پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے اس پر براہ راست جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ فوجی عدالتوں سے متعلق APC بلائی ہے وہی فیصلہ کریں گے. ہم نے APC منگائی ہے. APC میں سب پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس ڈیسیشن اس میں ہم لیں گے. یہاں موجودہ صورتحال میں اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو عموماً حکومتی اقدامات یا فیصلوں کے خلاف سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے اور حکومت مخالفت کا کوئی موقع نہیں جانے دیتی، لیکن فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے معاملے پر یہی تحریک انصاف آج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی دوسری سائڈ پر کھڑی ہے اور عمران خان نے بھی واضح طور پر اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ وہ اس معاملے پر کسی آل پارٹیز کانفرنس میں یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف 6 تاریخ کو قومی اسمبلی میں ہی جائے گی اور اس بات کا اظہار شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھی کیا گیا کہ وہ اب اہم قومی معاملے پر سیاست نہیں کریں گے. مگر اس وضاحت کے باوجود آج پیپلز پارٹی کا وفد سینیٹر فرحت اللہ بابر کی سربراہی میں شاہ محمود قریشی کی رہائش گاہ پہنچا اور عمران خان کے تازہ بیان کے باوجود پیپلز پارٹی کی APC کی دعوت دی. پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس امید کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت کا ساتھ دے گی. انہوں نے کہا کہ جب آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے گی اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی قابل عمل تجاویز کو بھی شامل کیا جائے گا. اگر کوئی فل سٹاپ کاما یا کوئی اچھی تجویز آتی ہے آج یا 6 تاریخ کو یا 4 تاریخ کو پیپلز پارٹی کی اس میٹنگ میں تو ہمیں گورنمنٹ اوپن ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک اصولی فیصلہ ہوا ہے. تمام جماعتوں نے آئی وش کہ آج پیپلز پارٹی ہوتی لیکن آبویسلی چونکہ انہوں نے APC بلائی اس میں مصروف ہوں گے. 4 تاریخ کو انشاءاللہ جب وہ کر لیں گے تو اجلاس ہم نے اسی لیے 6 مارچ کا رکھا ہے تاکہ اس میں پھر مسودہ جو ہے وہ پیش ہوگا اور ساتھ اس میں کنسلٹیشن جاری رہے گی اور جو بھی فائنل ورڈنگ ہوگی وہ مل کے ہوگی انشاءاللہ. 2 سال پہلے 2 سال کے لیے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچانے اور دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پارلیمنٹ نے ملٹری کورٹس بنانے کا قانون منظور کیا تھا جو گزشتہ ماہ 7 تاریخ کو اپنی آئینی مدت کے تحت ختم ہو گیا تھا. 2 سال مکمل ہونے کے بعد 8 جنوری کو ISPR نے فوجی عدالتوں سے متعلق تفصیلات جاری کی تھی. ISPR کے مطابق 2 سال کی مدت کے لیے ملٹری کورٹس ملک میں دہشت گردی کے باعث بنائی گئی تھی اور ملٹری کورٹس کو دہشت گردی کے 274 کیس بھجوائے گئے تھے. ان کیسز میں 161 مجرموں کو موت کی سزا سنائی گئی جن میں سے 12 مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو چکا. ملٹری کورٹس کی جانب سے 113 مجرمان کو قید کی مختلف سزائیں سنائی گئی. فوجی عدالتوں کے باعث ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی آئی ISPR کی طرف سے کہا گیا. اور اب ایک مرتبہ پھر فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے لیے
ترمیم کی جا رہی ہے۔ عام بات یہ ہے کہ جتنی سزائیں فوجی عدالتوں سے سنائی گئیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جس طرح سفورہ کا واقعہ ہے کراچی کا، جس میں بھی جو سزائیں ہوئیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو جو سزائیں سنائی گئی اور جو موت کی سزا سنائی گئی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج جس مسودے پر سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے اس میں کئی اہم نکات تھے۔ ایک تو یہ کہ فوجی عدالتیں 7 جنوری 2017 سے لاگو ہوں گی، اور 2 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد فوجی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ معروف کالم نگار مشرف زیدی نے بھی آج ملٹری کورٹس کے حوالے سے روزنامہ دی نیوز میں ایک کالم لکھا ہے جس کا عنوان ہے ملٹری کورٹس اے مسٹیک، یعنی ملٹری کورٹس ایک غلطی، جس میں انہوں نے اپنے 2 سال پہلے اس موضوع پر لکھے گئے کالم کا حوالہ دیا ہے جس کا عنوان تھا ملٹری کورٹس اے ڈیفنس، یعنی ملٹری کورٹس ایک دفاع، اور 2 سال پہلے ملٹری کورٹس کے قیام کے دفاع میں لکھے گئے اس کالم پر مشرف زیدی نے معافی مانگی ہے۔ مشرف زیدی نے لکھا ہے کہ 2 سال پہلے جب فوجی عدالتیں قائم ہوئی تھیں تو انہوں نے اس کی حمایت کی تھی، لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران حکومت کو جو اصلاحات کرنا تھیں وہ نہیں کی گئیں، یعنی جو اعتراض جماعتیں اٹھا رہی تھی، اپوزیشن جماعتیں، کہ بھائی حکومت کا بھی ایک کام تھا، آپ نے فوجی عدالتیں لگائی تھی، 2 سال کے اندر آپ کو ریفارمز کرنا تھا، عدالتی نظام بہتر کرنا تھا تاکہ دہشت گردوں کو یہیں پروسیکیوٹ کیا جا سکے، جس طرح کے ساری دنیا میں ہوا ہے، مگر میاں نواز شریف کی حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ مشرف زیدی مزید لکھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس بار بار قیام کے بعد حکومت کو فرار کا موقع فراہم کرتی ہیں، حکومت کو فرار مل جاتی ہے کہ وہ سخت سے بچ جائے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ پھر وہی کام ہو رہا ہے کہ جو کام سول حکومت کو کرنا چاہیے وہ فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور پھر ہم تنقید کرتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات میں فوج کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ مشرف زیدی صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشرف زیدی صاحب بہت شکریہ، ظاہر ہے آپ نے جو گزشتہ کالم تھا اس کی معافی بھی مانگی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسٹیک ہے۔ اب جو قدغن لگائی ہے اپوزیشن جماعتوں نے کہ بھائی ایک تو پارلیمانی ایک اوور سائٹ ہوگی ان کے فیصلوں کو ان تمام معاملات کے حوالے سے، اور ایک ڈیڈ لائن کے تحت آپ کو چلنا پڑے گا اور حکومت کو ریفارمز، اس سے آپ مطمئن ہیں یا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے فرار ہی ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ انہوں نے ریفارمز نہیں کرنا میاں نواز شریف کی حکومت نے جوڈیشل سسٹم میں؟ نہیں، بالکل درست آپ نے فرمایا شاہ زیب، ایسا ہی ہے کہ نہ اس حکومت نے جو وفاق میں بیٹھی ہے اس نے کسی طرح کی اصلاحات کرنی ہے، عدالتی اصلاحات، انتظامی ڈھانچے کی اصلاحات، اور نہ ہی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص طور پہ جو سب سے نمایاں اپوزیشن جماعت ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، نہ ان کی دلچسپی ہے ان اصلاحات میں جو اصلاحات ہمارے ملک میں جن کی اشد ضرورت ہے۔ اور آج جو یہ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں یہ عوام کی آنکھوں پر دھول اڑانے کے برابر ہیں، ان کی کوئی خاص اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو ٹائم لائن انہوں نے مانگی ہے، ٹائم لائن تو مانگ لی، لیکن اس ٹائم لائن میں جو مواد ہے، وہ جو ایشوز ہیں جن پہ انتظامی اور عدالتی ڈھانچے کو تبدیل کرنا ہے، اس میں اصلاحات لانی ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم میٹنگز کیا کریں گے اور جائزہ لیا کریں گے سب کچھ کا، اور حکومت جو ہے وہ ہم حکومت کو ڈیڈ لائن دیں گے۔ ڈیڈ لائن کس چیز کے لیے؟ ڈیڈ لائن یہ کہ وہ مزید 2-3 کمیٹیاں بنا کے اور 3-4 جو ہے نقطے کاغذ پہ لکھ کے وہ آ کے دکھا دے، آپ یہ دکھا دیں کہ آپ بہت اچھی اپوزیشن ہے، حکومت یہ دکھا دے کہ اس کو جو ہے چٹیوں پر جو ہے انگریزی اور اردو میں چیزیں لکھ کے جو ہے آپ کو دکھانے کی صلاحیت، کم از کم اتنی صلاحیت ابھی موجود ہے۔ لیکن اس پورے معاملے میں جو عدالتی اور انتظامی ڈھانچے کی جو اشد ضروریات ہیں، جو نئی چیزیں ان کو چاہیے، جو جدت ان کو چاہیے، جو تبدیلیاں سسٹم مانگتا ہے، اس کے بارے میں اس کا مواد جو ہے، اس کا جو سبسٹنس ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ جو ہے نہ پچھلے 2 سال سے ہوئی، جس میں آپ بھی اور ہم بھی جو ہے قصوروار ہیں، اور سب سے زیادہ قصوروار اپوزیشن اور حکومت۔ مطلب اپوزیشن کو سے زیادہ حکومت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں حکومت نے ثابت کیا کہ تحریک انصاف ویسے کوئی بات نہیں سنتی، مسلسل ان پر تنقید کرتی ہے، مگر جب حکومت نے ایک سیریس ایفرٹ کی انہیں ایک پیج پر لانے پر تو آ گئے نا۔ آج پیپلز پارٹی نہیں ہے، تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہے ملٹری کورٹس کے معاملے پر اور جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں، تو یہ ذمہ داری تو حکومت کی تھی، فرام دا فرنٹ لیڈ کرنے کی، انہیں ریفارمز کے لیے منانے کی، آگے یہ میاں نواز شریف کی حکومت کی تھی۔ 100% درست۔
مکمل طور پہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی جو اصلاحات ہیں وہ پیش کرے، اور پھر اگر اپوزیشن کو ان اصلاحات کے ساتھ مسئلہ ہو تو وہ اپنی تجاویز پیش کریں، اور پھر اس پہ بحث ہو، پارلیمنٹ میں ہو یا آپ کے شو پہ ہو یا کہیں اور ہو، لیکن اس بحث کے بعد ایک متفقہ جو ہے ایک رائے بنے، اور اس جو مختلف آراء ہیں ان کے اوپر بیسڈ جو ہے ایک پیکج اور ریفارمز ہو، اس میں لیگل ریفارمز ہو، نئے قوانین ہوں، جو رولز آف بزنس ہیں ان کو چینج کیا جائے، جو نیا بجٹ جو ہے مقدس ہونا ہے اس کو کیا، یہ پورا ایک پیکج بننا تھا، اور یقیناً حکومت وقت کا یہ فرض تھا کہ وہ یہ کرتی۔ لیکن اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں تو یہ بڑا واضح ہے کہ نواز شریف کی حکومت کسی بھی وقت میں پرو ریفارم حکومت نہیں ہوتی۔ اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ڈیلیوری پہ ہوتا ہے، وہ چاہے وہ بجلی ہو یا وہ پرانے زمانے میں روڈیں یا یلو کیبز، جس طرح کی بھی ہو، لیکن ان کی سیاسی سوچ جو ہے وہ ریفارم اورینٹڈ نہیں، ڈیلیوری اورینٹڈ ہے۔ چاہے وہ سسٹم کے ساتھ جو بھی ہو، لیکن سسٹم جو ہے وہ فوکس نہیں ہے، ڈیلیوری فوکس ہے۔ تو جو پارٹیز ریفارم فوکسڈ ہیں، جو کلیم کرتی ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ نظام پہ ہے، ہم نے نظام کو تبدیل کرنا ہے، نظام کو بہتر کرنا ہے، تو پھر اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو حکومت ہے وہ تو اس نے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر فرض کس کا بنتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پھر فرض بنتا تھا ان جماعتوں کا جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ پرو اصلاحات ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ نظام بہتر ہو تاکہ جو بھی ان پاور ہو اس کے اوپر کچھ سسٹم لاگو ہو، اس کے اوپر کچھ ٹھہراؤ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکے اس سسٹم کی وجہ سے۔ وہ ہم نے بالکل نہیں دیکھا، نہ پی ٹی آئی نے، نہ بہت شکریہ مشرف صاحب بتا رہے تھے کہ تمام سیاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، مگر حکومت کی ترجیحات میں نہیں دکھتا تو اپوزیشن کو امپلیمنٹ کرانا تھا، اور اب جو ملٹری کورٹس کا قیام اور اس میں توسیع ہو رہی ہے اس سے بھی وہ آپٹیمسٹک نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ابھی بھی فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے، کسی بھی قسم کی پارلیمانی اوور سائٹ سے جوڈیشل ریفارم نہیں ہوں گے، اور تاریخ ہی اپنے آپ کو دہرائے گی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اہم ایشو پر بات ہوگی۔ بھارت میں ایک ایسے فوجی افسر جو کارگل جنگ میں مارے گئے تھے، ان کی بیٹی جو جب وہ مارے گئے تو 2 سال کی تھی، اب 20 سال کی ہوئی ہے، اور 20 سال کی ہو کر کہتی ہے کہ وہ پاکستان کو ذمہ دار نہیں سمجھتی اپنے والد کے مارے جانے کا، بلکہ جنگ کو ذمہ دار سمجھتی ہے۔ جنگ نہیں، امن ہونا چاہیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ بھارت میں انتہا پسند چڑھ دوڑے ہیں، اور انہیں شدید مارے جانے کی اور ریپ تک کی دھمکیاں آ رہی ہیں۔ بھارت میں ایک الگ بھوچال مچا ہوا ہے، صرف امن کی بات کرنے پر۔ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں بات کریں گے ایک اہم خبر کی، جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں اطلاع دی تھی۔ سندھ اور بلوچستان نے صوبائی سرحدی علاقوں میں مشترکہ آپریشنز کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بلوچستان اور افغانستان کی سرحد پر بھی مشترکہ آپریشنز کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے پر بھی باہمی طور پر اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ CTD سندھ، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ کے افسران بلوچستان سیکیورٹی حکام سے ملیں گے، اور انہیں بلوچستان اور سندھ کے سرحدی علاقوں میں فعال دہشت گردی کے نیٹ ورک کے بارے میں شواہد پیش کریں گے، جو کہ موجودہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں سندھ میں ملوث ہے۔ کیونکہ سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں کالعدم جماعتوں کا نیٹ ورک فعال ہے، جو داعش کو سہولت کاری فراہم کر رہا ہے۔ سندھ میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کی وارداتوں کے تانے بانے اس نیٹ ورک سے مل رہے ہیں، اور آج کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ کے ایڈیشنل IG ثناء اللہ عباسی اور SSP عمر شاہد پر مبنی جو ایک 2 رکنی وفد تھا، وہ اس نے کوئٹہ کا دورہ کیا، اور CTD افسران نے قانون نافذ کرنے والے افسران سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق CTD افسران نے تحقیقاتی رپورٹس اور JITs بلوچستان کے افسران کے حوالے کی، جس میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے دہشت گردوں کے آپریٹ کرنے کی معلومات تھی، اور ملاقات میں دیگر اہم معلومات کا بھی تبادلہ ہوا، اور فیصلہ ہوا کہ مل کر کارروائی ہوگی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، جو انپریسیڈنٹڈ بات ہے۔ ایسی میٹنگ پہلے نہیں ہوئی، مل کر کارروائی کی بات پہلے نہیں ہوئی، انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاملہ پہلے نہیں ہوا، مگر جن سرحدی علاقوں کی بات ہو رہی ہے جہاں سے یہ کارروائیاں ہوئی تھی، کیا ان کا اسٹیٹس ابھی بھی وہی ہے؟ وہاں پر ابھی بھی دہشت گرد اتنے ہی مضبوط ہیں اور وہیں سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ بات ہم طلعت ہاشمی سے پوچھیں گے، اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل IG ثناء اللہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ فیصلے کیا ہوئے ہیں، کیسے سندھ اور بلوچستان مل کے ان ٹھکانوں میں کارروائی کریں گے۔ طلعت ہاشمی بہت شکریہ۔ اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہی پوزیشن ان سرحدی علاقوں کی اتنے ہی مضبوط ہیں یہ دہشت گرد وہاں، اور آج جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔
دیکھیں شاہزیب، یہ کافی لیٹ فیصلہ کیا گیا ہے سی ٹی ڈی کی جانب سے کہ وہ بلوچستان اتھارٹیز سے رابطہ کرے، کیونکہ اپر سندھ میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کی جو ڈائریکٹ ٹریل ہے، ٹیررسٹ کی ڈائریکٹ ٹریل بلوچستان کے ایریا سے ملتی ہے۔ پہلے یہ وڈ تھا، لیکن وڈ میں جب خانپور کا ایک ناکام سوسائڈل کی کوشش کی گئی تو اس میں پھر جو دہشت گرد پکڑا گیا تھا اس نے اس کا ٹریل بتایا تھا، اور اس ٹریل کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ ورڈ سے وہ کس طرح ٹریول کرتا ہوا جو پہاڑی سلسلہ تھا وہاں سے پھر اپر سندھ پہنچا، اور اس کے بعد اس نے کوشش کی۔ اس کے بعد ایک علاقے کا نام آیا مستونگ کی بھی جو ابھی گراؤنڈ ریالٹی ہے اور جو ورڈ کی گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ انٹیلیجنس اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کا نیٹ ورک تھا ٹیررسٹ کا، وہ وہاں سے اس کو وائڈ اپ کر کے چلے گئے، کیونکہ ان کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں، یہ ان کا کور بلو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کا رہنا وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن پھر بھی سی ٹی ڈی آفیشل یہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ تھا کہ وہ بلوچستان کی سی ٹی ڈی آفیشل سے ملے، ان کو ڈوزیئرز حوالے کیے، ان کو جے آئی ٹیز حوالے کیے، ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کی۔ تو اس کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں کچھ بہتر فیصلے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ آپریشنز کیے جائیں گے، جو انٹیلیجنس معلومات ہے اس کی شیئرنگ کی جائے گی، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اپنی اطلاع جو ہے وہ کسی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی سے شیئر کرے، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ بہت شکریہ۔ تلاش میں کہہ رہے ہیں ہوتا نہیں ہے عام طور پر ایسا۔ ثناء اللہ عباسی صاحب ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ریزیڈنٹ ڈپارٹمنٹ سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثناء اللہ عباسی صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر پہلے کارروائیاں ہوئیں اور ایسی کارروائیاں ہوئیں جن کے تانے بانے ان سرحدی علاقوں سے ملتے تھے، مگر پہلے یہ ملاقات نہیں ہوئی، پہلے ایسا فیصلہ نہیں ہوا۔ کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی اور کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں اس ملاقات کے بعد؟ ضرورت اس بات کی پیش آئی، وہاں پہ میٹنگ ہوئی، ہم نے انفارمیشن جتنی ہمارے پاس تھی، جے کی رپورٹس کی، جو نام تھے اور جو لوکیشنز تھی ساری ان کو بتائی، اور انہوں نے کچھ بتائی کہ اپر سندھ کے کون کون سے ایریاز ہیں۔ تو ابھی یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں کے کچھ ایریاز ہیں، پرٹیکولرلی جیسے مستونگ کا علاقہ ہو گیا، ورس کا علاقہ ہو گیا، جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، یا ایون افغان بارڈر کے قریب چمن سے یہ انٹر ہوتے تھے وہاں سے، اور یہ سندھ اور بلوچستان کا جو بارڈر ہے نا وہاں پہ جوائنٹ آپریشن ہوں گی، اور ہوپ فلی مطلب وہ کامیابی کے ساتھ ہی ہوگی اور انٹیلیجنس بیسڈ ہوگی۔ تو اس پر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ جوائنٹ آپریشن کیے جائیں گے، جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے گی اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو سرحدی علاقوں سے پنپتی ہے؟ ہاں بالکل یہی فیصلہ ہوا ہے، اور یہ جتنے نام تھے پرٹیکولرلی یہ جو اپر سندھ میں ٹیررزم پھیلا رہے تھے وہ، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جس میں مینگل بھی ہیں کچھ، اور کچھ بروہی رات کے تھے، اور کچھ اور بھی ہیں جو ایپیو میں جن کے نام کھلے تھے، اور سفورا گیٹ سے بھی کھلے تھے کچھ لوگوں کے نام۔ ساری آپریشن انشاءاللہ آل انکمپیسنگ آپریشن ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ثناء اللہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس اہم فیصلے کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک، اور اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے وہ کہانی جس میں جو کارگل جنگ میں بھارتی فوجی مارے گئے ان کی بیٹی بھی اگر امن کی بات کر رہی ہے تو مودی سرکار کے ہوتے ہوئے کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنے ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو تفصیل صاحب کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ مودی کے بھارت میں انتہا پسند جیت گئے، امن کی بات کرنے والی ایک نہتی لڑکی خاموش ہو گئی، یا فی الحال خاموش ہو گئی، مگر ایک بار پھر سے بھارتی معاشرے میں تفریق اور تقسیم پھر سے واضح کر دی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ ہوا تھا کہ بہت ہی سینئر صحافی جن کا بہت زیادہ عزت اور مقام ہے بھارت میں، ان پر غداری کے فتوے جاری کیے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم بھارتی میڈیا پر بھارتی عوام کے سامنے رکھ دیے تھے، اور اب ایک 20 سالہ بچی کے اوپر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بھارت میں ایک بار پھر سے امن کی بات کرنے والے ملک دشمن کے الزام کی زد میں ہیں۔ نہ صرف الزامات لگ رہے ہیں بلکہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور نفرت بھڑکائی جا رہی ہے، اور نفرت کی اس مہم میں کچھ بڑے نام بھی شامل ہیں۔ پورے بھارت کی نظریں ایک 20 سالہ لڑکی پر جمی ہیں جو نفرت انگیز مہم کے بعد اب خاموش ہو گئی ہے۔ کارگل کی جنگ میں مرنے والے بھارتی فوجی کی بیٹی گرمہر کور نے انتہا پسندی کے سامنے فی الوقت ہتھیار ڈال دیے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں گرمہر کور نے لکھا کہ میں انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف مہم سے خود کو الگ کر رہی ہوں، سب کو مبارک ہو۔ میں گزارش کرتی ہوں کہ مجھے تنہا چھوڑ دیں، مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی ہوں۔ گرمہر نے مزید لکھا کہ میں کافی کچھ برداشت کر چکی ہوں اور 20 سال کی عمر میں اس سے زیادہ نہیں جھیل سکتی۔ ان کی مہم اپنے لیے نہیں، طلبہ کے لیے تھی۔ جو لوگ میری بہادری اور جرات پر سوال اٹھا رہے ہیں، میں نے ضرورت سے زیادہ ہی ثابت کر دیا ہے۔ ساتھ ہی گرمہر نے حکمراں جماعت بی جے پی کے اسٹوڈنٹ ونگ کے خلاف
آج کے مارچ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کی درخواست بھی کی اور بھارتی دارالحکومت میں آج ہزاروں کی تعداد میں طلبہ نکلے اور بھارتی حکمراں جماعت کی طلبہ ونگ کے خلاف احتجاج کیا، یعنی بھارتی جنتا پارٹی کا جو طلبہ ونگ ہے، اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ معاملہ شروع ہوا 21 فروری کو جب دہلی یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں طالب علم رہنما عمر خالد اور شہلا راشد کو بلایا گیا تو دہلی یونیورسٹی میں کشیدگی پھیل گئی۔ عمر خالد وہی طالب علم ہے جس پر کچھ عرصے پہلے جواہر لال یونیورسٹی میں بھارت مخالف نعرے لگانے کا الزام لگایا گیا اور اسے غدار قرار دے دیا گیا اور ان کے خلاف بھی نفرت انگیز مہم چلائی گئی، مگر اب تک ان کے خلاف الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ بہرحال عمر خالد کو بلانے پر بھارتی حکمراں جماعت کا اسٹوڈنٹ ونگ مشتعل ہو گیا، پروگرام منعقد کرنے والی طلبہ پر حملہ کر دیا، طلبہ کو مارا، اساتذہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، میڈیا بھی غنڈہ گردی کی زد میں آیا۔ واقعے کے اگلے ہی دن یعنی 22 فروری کو دہلی یونیورسٹی کی طالبہ 20 سالہ طالبہ گرمہر کور نے اپنے فیس بک پروفائل تبدیل کی جس میں وہ پوسٹر اٹھائے ہوئے تھی اور اس پر لکھا تھا کہ میں دہلی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میں اے بی وی پی سے نہیں ڈرتی، یعنی حکمراں جماعت کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس سے نہیں ڈرتی، میں اکیلی نہیں، بھارت کا ہر طالب علم میرے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام بھارتیوں سے اسٹوڈنٹ اگینسٹ اے بی وی پی کے ساتھ اپنی پوسٹرز سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی اپیل کی۔ گرمہر کور کی یہ پوسٹ پورے بھارت میں وائرل ہو گئی، بھارت میں طلبہ کی بڑی تعداد گرمہر کور کی مہم میں شامل ہو گئی۔ دہلی کے ساتھ ساتھ پورے بھارت میں انتہا پسند طلبہ تنظیم اے بی وی پی کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا، مگر انتہا پسندوں کے حامی بھی میدان میں اتر آئے اور گڑے مردے اکھاڑنے لگے۔ گرمہر کی مہم کے بعد اس کا 1 سال پرانا پوسٹر سامنے لایا گیا۔ یہ پوسٹر گزشتہ برس اپریل کا ہے۔ گرمہر نے اپریل 2016 کو اپنی ویڈیو میں پاک بھارت امن کی بات کی تھی اور انہوں نے لکھا کہ ان کے والد کو پاکستان نے نہیں جنگ نے مارا۔ گرمہر کی تقریباً 4 منٹ کی اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ بہت اہم پیغام دے رہا ہے۔ گرمہر نے کچھ کہے بغیر پوسٹرز اٹھا کر امن کا پیغام دیا اور یہ بھارت میں کہ جالندھر شہر کی رہنے والی یہ لڑکی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میرے والد کیپٹن مندیپ سنگھ ہیں، وہ کارگل کی لڑائی میں مارے گئے تھے، میں اس وقت 2 سال کی تھی، میرے پاس ان کی بہت کم یادیں ہیں، والد نہ ہوں تو کیسا لگتا ہے، ان کی یادیں زیادہ نہیں اس لیے مجھے پتہ نہیں، وقت لگا لیکن آج میں اپنے نفرت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ یہ آسان نہیں تھا لیکن مشکل بھی نہیں تھا، ایسا کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کے لیے لڑ رہی ہوں کیونکہ اگر ہمارے درمیان جنگ نہ ہوتی تو آج میرے والد زندہ ہوتے۔ دونوں ملکوں کی حکومتیں دکھاوا بند کریں اور اصل مسئلے پر توجہ دیں۔ 2 عالمی جنگوں کے بعد جرمنی اور فرانس دوست بن سکتے ہیں، اگر امریکہ اور جاپان ماضی کو بھلا سکتے ہیں، ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں؟ پاکستانیوں اور بھارتیوں کی اکثریت جنگ نہیں امن چاہتی ہے۔ میں ایسی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، ایسی دنیا چاہتی ہوں جہاں کوئی اور گرمہر کور نہ ہو جسے اپنے والد کی یادیں ستاتی ہوں۔ بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں۔ مگر اس پیغام کو سمجھنے کی بجائے گرمہر پر تنقید شروع کر دی گئی بھارت میں اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ پیغام کیا دے رہی ہے، امن کا پیغام دے رہی ہے، ان پر شدید تنقید کا نشانہ انہیں بنایا گیا اور ان پر تنقید کی گئی کہ وہ اور غداری کے فتوے ڈالے گئے، ان کو ریپ تک کی دھمکیاں انہیں دی گئیں اور شدید قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے پھر بھی ہمت دکھائی اور مکمل طور پر انہوں نے کہا کہ وہ کچھ بھی دھمکیاں دے جائیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ مجھے پتا چلا کہ میری خود کی سہیلیوں کو فزیکلی اسالٹ کیا گیا ہے رامجس کے پروٹیسٹ پر، ٹھیک ہے، پر ہاں میں کہتی ہوں مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے سچ میں نہیں لگتا ڈر۔ اگر میں صحیح چیز کے لیے کھڑی ہوں گی مجھے نہیں لگے گا۔ جسٹ بیکاز آپ ایک ایسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہو جو پاور میں ہے ڈز ناٹ مین یو کین تھریٹن می، ٹھیک ہے، تو میں یہ نہیں بولوں گی میں ڈرتی ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہو یو وانٹ ٹو گیو می ڈیتھ تھریٹس، گیو می ڈیتھ تھریٹس۔ مائی فادر ٹوک اے بلٹ فار دا کنٹری، آئی ول ٹیک دا بلٹ فار دا کنٹری۔ مگر گرمہر کور خاموش ہو گئی اور ان کے خلاف جو شدید قسم کی مہم چلائی گئی 20 سالہ لڑکی کے خلاف، بھارتی کرکٹر سہواگ نے سوشل میڈیا پر اپنی تصویر پوسٹ کی۔ جیسا کہ گرمہر کور نے کہا کہ میرے والد کو پاکستان نے نہیں جنگ نے مارا، تو گرمہر کور کے جواب میں سہواگ نے کہا کہ میں نے جو 2 ٹرپل سینچریاں بنائی وہ میں نے نہیں بنائی بلکہ میرے بلے نے بنائی تھی۔ اس کے بعد بھارتی اولمپئن یوگیش وردت نے گرمہر کے ساتھ ہٹلر، اسامہ بن لادن، ہٹلر اور گدھے کی تصویر پوسٹ کر دی۔ اس کے بعد گرمہر کی تصویریں دہشت گردوں کے ساتھ لگا کر شیئر کی گئیں۔ اس کے علاوہ بھارتی فلم سٹار اور دیگر سیاستدانوں نے گرمہر کے خلاف محاذ کھول لیا۔ سب نے گرمہر کی حب الوطنی پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ نفرت اس قدر بڑی
کہ گرمہر کور خاموش ہو گئی. ایسا نہیں کہ گرمہر کا ساتھ کسی نے نہیں دیا. ہزاروں طلبہ سڑکوں پر ہیں. کچھ سابق بھارتی فوجیوں نے ان کی بات کی تائید بھی کی ہے, جبکہ صحافی گرمہر کے موقف کو درست بھی قرار دے رہے ہیں. آج بھارتی صحافی برکا دت نے کہا کہ اسے پیچھے ہٹنا نہ کہا جائے. گرمہر نے ہمت دکھائی ہے. راجیو سردیسائی نے ٹویٹ کیا کہ نوجوان لڑکی میں مردوں سے دگنی ہمت ہے. راجدیپ نے مزید لکھا کہ ہماری قوم پرستی کو کیا ہو جاتا ہے جب ایک شہید کی بیٹی کو اس کے خیالات کی وجہ سے ریپ کی دھمکی دی جاتی ہے. یہ ہماری نام نہاد حب الوطنی کا سیاہ چہرہ ہے. بھارت میں نفرت کی مہم. کل بھارتی دارالحکومت میں انتہا پسند سڑکوں پر نکلے. آج نفرت کی اس مہم میں اس سے پہلے جواہر لال یونیورسٹی میں طلباء کے خلاف غداری کے مقدمات قائم کرنے پر پورا بھارت تقسیم ہوا تھا. اس کے بعد جب بھارتی میڈیا میں کچھ صحافیوں نے, جس میں برکا دت بھی شامل ہیں, کشمیر میں ہونے والے مظالم دکھائے تو ان پر غداری کے فتوے جاری کیے گئے اور ان کو وطن کا غدار کہا گیا. اور اب یہ 20 سال کی لڑکی بھی شدید تنقید کی زد میں ہے اور اس نے کہا کہ میں اب مزید اس پر بات نہیں کروں گی. پیغام کوئی نہیں دیکھ رہا کہ جو پیغام اس لڑکی کی طرف سے دیا گیا وہ پیغام امن کا ہے, وہ پیغام جنگ کے خلاف ہے, کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. جنگ خود ایک مسئلہ ہوتی ہے. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جنگ نے مسئلے بڑھائے ہیں, جنگ نے جانیں لی ہیں. جنگ مسئلے کا حل نہیں بلکہ جنگ قوموں کی ناکامی ہوتی ہے. جنگ سفارتی ناکامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جنگ جنم لیتی ہے. اگر ایک 20 سالہ لڑکی کو احساس ہے تو بھارتی سرکار کو بھی احساس ہونا چاہیے. اور اگر ایک 20 سالہ لڑکی یہ پیغام دے رہی ہے کہ دونوں ملکوں کو اپنے مسائل بھلا کر, امریکہ اور جاپان اگر بھلا سکتے ہیں, جرمنی اور فرانس اگر بھلا سکتے ہیں, تو ان کو بھی یہ کرنا چاہیے. پاکستان اور بھارت کو بھی یہ کرنا چاہیے. تو بھارت کی اور پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ دیکھنا چاہیے. جنگ قیادت کی نااہلی کی نشانی ہے, کیونکہ جنگ تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتی. لمحوں کی خطا اور اس کی سزا صدیاں بھگتتی ہیں. دنیا کی تاریخ تو یہی کہتی ہے. امریکہ اور جاپان نے دوسری عالمی جنگ کے بعد محاذرائی کے بجائے دوستی کا انتخاب کیا. یورپ میں بھی یہی ہو رہا ہے. دوسری عالمی جنگ میں ہٹلر کا جرمنی دوسری عالمی جنگ کا باعث بنا اور آج کا جرمنی پورے یورپ کی معیشت کو سنبھالنے کا باعث ہے. گرمہر کور کے پیغام کو دبانے کے بجائے اس کی ضرورت ہے. سمجھیں گے تو ہی یہ خطہ آگے بڑھے گا, تو ہی پاکستان اور بھارت آگے بڑھیں گے. کیونکہ جو بھارتی حکمران چاہتے ہیں, جو بھارت کی انتہا پسند تنظیمیں چاہتی ہیں, گرمہر کور بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ بھارت اور پاکستان کے عوام نہیں چاہتے. ایک لڑکی اتنی شدید تنقید کی زد میں ہے, انتہا پسندوں کی تنقید کی زد میں آ کر خاموش ہو جائے گی. وہ یہ کہہ رہی ہے, صحافی اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہوئے ہیں, طلبہ اس کے ساتھ سڑکوں پر آ کر ضرور کھڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ بات دونوں ممالک کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امن سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.